ज़रूरी है किसी वजह से खुशी हमारे हाथ आए। कभी-कभी यूँ ही बेवजह खुश होने को भी तो जी चाहता है। शायद मैं बेज़ार रहते-रहते थक गई हूँ। चलो अच्छी बात है। तुम्हारी सोचों में कुछ तो फ़र्क आया। सानिया दीवार से नीचे झाँकने लगी। सानिया, तुम्हारा मोहब्बत के बारे में क्या ख़्याल है? वेफ़र्स खाते-खाते वो अचानक मोहब्बत पर उतर आई। कुछ ख़ास नहीं, कभी सोचा ही नहीं। वो बाहर खेलते नन्हे बच्चों को हाथ हिलाने में मसरूफ़ थी। मेरा जी चाहता है मैं मोहब्बत करूँ। मेरा तो ख़्याल है तुम एमए कर लो, किसी काम भी आएगा। ये मोहब्बत नरी ख्वारी है, हम जैसों के बस का रोग नहीं। क्यों? हम जैसे लोग मोहब्बत क्यों नहीं कर सकते? भई इसलिए, पता नहीं मेरा तो ख़्याल है ये सब किताबी बातें हैं। यूँ भी इस जज़्बे को ज़रा सँभाल कर रखो। अभी तो लौटा दोगी तो मियाँ को क्या दोगी? मोहब्बत शौहर के साथ हो तो ज़िंदगी अच्छी गुज़रती है। कितना साफ़ और सीधा-सा फ़लसफ़ा ना साफ और सीधा सा फलसफा था उसका। लेकिन मोहब्बत अपने इख्तियार में तो नहीं होती। वो ना जाने किन पेचीदगियों में उलझी हुई थी। मेरे ख्याल में तुमने सादिया अजीज आफरीदी का नया अफसाना पढ़ लिया है। ओ बीबी, ना तो मैंने मोहब्बत की है और ना मोहब्बत पर पीएचडी। तुम जल्दी नीचे आओ। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान हॉकी मैच शुरू होने वाला है। महा बदमजा सी हो गई। आती हूँ। और सुनो, मैं इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स में एडमिशन ले रही हूँ। अब ये नई क्या सूझी? अरीज ले रही थी। मैंने सोचा काम आएगा। अरीज ले रही थी, जो अरीज करे तुम पर ये तो फर्ज हो जाता है। तो हर्ज क्या है? कोई हर्ज नहीं है। अब तुमने ठान ली है तो किसी और की थोड़ी सुनोगी। एमए कर लेती तो। सानिया कुछ खफा हुई। एमए करके मुझे कोई मिनिस्टर थोड़ी लग जाना है। पीछे पड़ जाती हो एक बात के। कोर्स करके लग जाओगी। तुम मुझे फीस के पैसे दे रही हो या नहीं? हाँ, असल मसला तो ये है जिसके लिए मोहतरमा परेशान बैठी हैं। सोचेंगे इस पर। अभी तो मैच देखना है। वो हाथ हिलाकर नीचे चली गई। महा ने दोबारा से आसमान पर नजरें जमा दी। खुद को पॉलिश करो महा, तुम नहीं जानती तुम क्या हो। हीरे को सिर्फ जौहरी की नजर परख सकती है। मैं तुम्हें उस मुकाम पर देखना चाहता हूँ जहां सब तुम्हें सर उठाकर देखें। महा ने एकेडमी ज्वाइन कर ली थी। सोनिया के एग्जाम शुरू हो गए थे। वो अली शेर से सारे इख्तलाफ भुलाकर मदद ले रही थी। और ये सच भी था कि वो पढ़ाता वाकई बहुत अच्छा था और उसके बताए हुए गैस काफी हद तक दुरुस्त साबित होते थे। बस एक इख्तलाफ था जो वो चाहती भी तो भुला ना सकती थी। वो अब भी रात को गर्मा गर्म जलेबियां दूध में भिगोकर खाता था। उसके बार बार के एतराज पर भी अम्मी कान ना धरती थी। भाई, ये नानी नवासे का लाड है। तुम्हारी दादी भी खुश हो जाती हैं कि कोई खास तौर पर उनके लिए तरद्दुत कर रहा है। तुम्हें अच्छी लगती हैं तो मंगवा दिया करूंगी। वही हमेशा वाला जवाब। मुझे अच्छी नहीं लगती हैं। वो चिढ़ जाती। अब तो उसने कहना ही छोड़ दिया था। वो भी जानबूझकर चिढ़ाता था। दादी से कहता, नानो प्याला छुपा लें, सोनिया नामी बिल्ली आ रही है। क्यों छुपाऊं? मेरी सबसे प्यारी पोती है। सोनिया बच्ची, आजा तू भी खा ले, दादी पुकारती। वो सोनिया बिल्ली सुनकर ही बिदक जाती। दादी जान, हमने कभी जलेबियां नहीं खाई, वैसे भी मुझे पसंद नहीं। बिल्कुल ठीक। ये तो हम पेंडुओं का शौक है। एक बार ना जाने किस झोंक में सोनिया ने उसे पेंडू कहा था। तब से अब तक वो यूं ही छेड़ता था। अकेडमी से आती हो तो फोन से चिमट जाती हो। तुम्हें कोई और काम नहीं होता? उठकर आटा गूंद दो। रुबाब ने लताड़ा था। खुद करो तो बिल का मसला, आ जाए तो भी मुसीबत। वो बड़बड़ाती हुई किचन में आ गई। कभी कभी हाथ पांव हिला लेने से कोई हर्ज नहीं हो जाता। उसकी बड़बड़ाहट रुबाब के कानों तक भी पहुंची थी। वो आटा निकालकर गूंदने लगी। जब सानिया हाथ में स्या नगो जड़ा कड़ा लेकर आई। महा, ये कड़ा कहाँ से आया? महा का रंग एक पल को बदला। दूसरे पल वो झिंझला गई। आपको कहाँ से मिल गया? तुम्हारे बैग से पेन निकालने लगी थी। अरीज ने दिया है, काफी कीमती लगता है। वो कलाई में पहनकर देखने लगी। कुछ खास नहीं, कराची में ऐसी चीजें काफी सस्ती मिलती हैं, वहीं से लाई थी वो तेजी से आटा गूंदने लगी। एक दिन के लिए मुझे क्यों नहीं दे देती? मेरे सूट के साथ मैच करेगा। महा का जी चाहा साफ इनकार कर दे, मगर नहीं कर सकी। बादल ना ख्वास्ता बोली, ले लो। वो तो तुम्हारे लिए डायमंड का नेकलेस भेजना चाहते थे। मैंने कहा मरवाएंगे उस बेचारी को। ये सिंगापुर से लाए हैं।
اپنے احساس سے چھو کر مجھے سندل کر دو، میں کہ صدیوں سے ادھورا ہوں، مکمل کر دو، نہ تمہیں ہوش رہے نہ مجھے ہوش رہے، اس قدر ٹوٹ کے چاہو مجھے پاگل کر دو، دھوپ ہی دھوپ ہوں میں، ٹوٹ کر برسو مجھ پر، اس قدر برسو میری روح میں جل تھل کر دو۔ اس نے بے خود سی ہو کر دونوں ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپ لیا، گمبھیر آواز چاہتوں کی شدت سے چور لہجے اسے اپنے حصار میں لینے لگا۔ کوئی اتنا بھی چاہ سکتا ہے؟ آہستگی سے ہاتھ ہٹا کر اس نے نہ جانے کس سے پوچھا۔ کھڑکی سے جھانکتی چاندنی مجسم ہونے لگی۔ ذات کا ادھورا پن کیا ہوتا ہے تم نہیں جانتی۔ دشت کا مسافر ہوں اور پیاسا، ایک عمر گزاری ہے تشنگی نہیں مٹتی۔ تمہیں دیکھا مجھے لگا میرا اپنا آپ مکمل ہونے لگا ہو، تمہیں چھو لوں تو یہ تشنگی مٹے، مگر جانتا ہوں مقدس چیزوں کو میلا نہیں کیا جاتا۔ وہاں کا جی چاہا وہ باہر چاندنی اوڑھ کر گنگنائے۔ ایک بے خودی کے عالم میں وہ باہر آئی، ایک ایک سیڑھی چڑھتے ہوئے اسے نگاہ کسی کے قریب ہو رہی تھی۔ اسے لگا وہ کسی کے قریب ہو رہی تھی، مگر آخری سیڑھی پر اس کے قدم تھم گئے۔ وہ ایک وجود تھا، تنہائی کی گود میں سر رکھے اندھیرے کی چادر اوڑھے، ہولے ہولے سسکتا ہوا۔ چاندنی ایک دم سے دہکتی ہوئی آگ میں تبدیل ہوئی۔ وہ تھکے تھکے قدموں سے واپس مڑی تھی۔ اریج آئی تھی اور اس کی زبان فراٹے بھر رہی تھی۔ میرے انکل ہیں، بہت بڑا بزنس ہے ان کا، مہا کو بہت پسند کرتے ہیں، وہ آپ لوگوں سے ملنا چاہتے ہیں۔ مہا کو کہاں دیکھا اس نے؟ امی کو کیا سبھی کو کچھ عجیب سا محسوس ہوا تھا میری برتھ ڈے پر۔ وہ فوراً بولی، سچ بتاؤں آنٹی، اتنے ہینڈسم ہیں کہ کیا بتاؤں۔ انکل تو کہہ رہے تھے بی بی یہ انکل انکل کیا ہوتا ہے، تمہارا چاچا ماما کیا لگتا ہے اور عمر کیا ہوگی؟ دادی کو تو سرے سے یہ بات ہی پسند نہ آئی تھی کہ جوان جہان لڑکی پٹر پٹر رشتے کی بات کر رہی تھی۔ بھائی یہ سب باتیں تو ان سے مل کر پوچھ لیجیے گا، میں تو صرف بتانے آئی تھی کہ ہفتے کو وہ آئیں گی۔ وہ جلد ہی جان چھڑا کر چلی گئی تھی۔ سب ایک دوسرے کو دیکھتے رہ گئے۔ مہا کو بلاؤ، امی نے کہا۔ وہ الجھ سی گئی تھیں۔ مہا آئی تو انہوں نے غور سے اسے دیکھا۔ ناخن کرشتے ہوئے وہ ان سے نظریں نہیں ملا رہی تھی۔ آج اس نے بال بھی نہیں بنائے تھے۔ مہا یہ سب کیا ہے؟ کون ہے یہ عفان احمد؟ امی مجھے نہیں پتا۔ امی کے لہجے میں بلا کی سختی در آئی۔ مجھے نہیں پتا، جھوٹ مت بولو، تم سب جانتی ہو۔ کچھ نہیں جانتی میں، وہ چیخ کر بولی تھی اور پھر اوپر بھاگ گئی، اور اس کے چیخ اٹھنے پر ہی سب کو یقین ہو گیا تھا کہ وہ سب جانتی ہے۔ یا اللہ! امی گویا ڈھہ سی گئی تھی، باقی سب کو بھی سانپ سونکھ گیا تھا۔ ہمیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، مہا ایسی نہیں ہے، ہم نہ زیر لب بڑبڑائی تھی۔ ثانیہ نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ مہا میں ہونے والی تبدیلیاں محسوس تو ہونے لگی تھیں، مگر ابھی ادراک نہ ہوا تھا۔ کاش جھوٹ ہو، جو کچھ میں سوچ رہی ہوں جھوٹ ہو۔ اس نے دل سے دعا مانگی تھی۔ وہ عفان احمد ہیں، میں ان سے اریج کی برتھ ڈے پر ملی تھی۔ دونوں ہاتھ رگڑتے ہوئے بے حد مدھم آواز میں جس لمحے مہا نے کہا تھا، ثانیہ کو احساس ہو گیا کہ ان سب کے خدشے بے بنیاد نہیں۔ مہا کو خود یقین نہیں تھا عفان احمد اتنی جلدی اسے پرپوز کر دیں گے۔ چھوٹی چھوٹی ملاقاتیں، ستائش، تحفے، محبت بھرے جملے، پھر محبت کا اظہار۔ اسے تو خبر بھی نہ ہوئی کہ وہ ساری منزلیں طے کر گئی۔ اچھی لگتی تھی عفان احمد کی توجہ، درفتگی، بے خود ہو کر دیکھنا، ان کا ٹھہرا ٹھہرا لہجہ، خوبصورت و دلنشیں انداز، وجی پرسنالٹی، پھر پیسہ۔ لبوں پر ہاتھ رکھے ثانیہ بے یقینی سے سنتی رہی۔ اسے یقین نہ آتا تھا کہ مہا تھی اس کی بہن۔ تم تم پاگل تو نہیں ہو گئی تھی؟ اتنا کچھ کیسے؟ اتنا کچھ ہو گیا اور تم؟ پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا، شاید میں سچ مچ پاگل ہو گئی تھی۔ مجھے اچھا لگتا تھا انہیں سننا، انہیں دیکھنا، ان کے پاس بیٹھنا۔ بس کرو مہا۔ اندھیرا گہرا تھا، وہ مہا کے چہرے کے تاثرات نہیں دیکھ سکتی تھی، مگر اسے مہا کے لہجے سے خوف آ رہا تھا۔ گھر میں شدید کشیدگی تھی، ہر کوئی اپنی اپنی جگہ مضطرب تھا۔ علی شیر کے پیپر شروع ہو گئے تھے تو وہ گھر میں ہونے والے ہنگامے سے یکسر بے خبر تھا، مگر مہا کی جرأت بڑھتی جا رہی تھی۔ سب کا سمجھانا بجھانا، ڈانٹ ڈپٹ، لان تان کچھ بھی کام نہ کر رہا تھا۔ امی کا بلڈ پریشر مسلسل ہائی رہنے لگا تھا۔
عزت داؤ پر لگی تھی، ہفتے کا خوف سب کے اعصاب پر چھا رہا تھا۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ ابو کو خبر نہ ہوتی؟ دادی نے انہیں بتایا تھا اور ان سب کا جی چاہا تھا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائیں۔ عائشہ، تم اپنی بیٹی پر نگاہ بھی نہیں رکھ سکیں۔ بہت دیر کی خاموشی کے بعد انہوں نے شکوہ کناں نگاہوں سے امی کو دیکھا تھا۔ وہ چہرے پر دوپٹہ رکھ کر رو پڑی۔ مجھے کیا معلوم تھا وہ میرے اعتبار کی اتنی بڑی سزا دے گی۔ اسے آنے دو، پھر دیکھتے ہیں۔ بہت سوچ بچار کے بعد ابو نے کہا تھا۔ مہا اسی کو کامیابی سمجھ کر ہواؤں میں اڑنے لگی تھی۔ ایسا کیا جادو ہے اس میں کہ وہ سب کچھ نظر انداز کر کے ہواؤں میں اڑتی پھرتی ہے؟ ثانیہ اکثر ہی سوچتی تھی۔ عفان احمد اپنی لمبی سیاہ گاڑی میں آئے تھے۔ ان کی شخصیت میں واقعی کچھ ایسا تھا کہ وہ سب مروب سے ہو گئے۔ وجیح پرسنالٹی، نیا نپا تلا ٹھہراؤ لیے ہوئے لہجہ جس میں ان کا تجزیہ بولتا تھا، بات کرنے کے فن سے آگاہ، ان کی شخصیت میں چھا جانے کی صلاحیت تھی۔ اس کا اعتراف سب نے کیا تھا مگر وہ شادی شدہ اور 3 بچوں کے باپ تھے۔ عمر میں ابو سے 4-5 سال ہی چھوٹے ہوں گے، مگر وہ مہا کو الگ گھر میں رکھتے اور اس کے تحفظ کے لیے کچھ بھی اس کے نام کرنے کو تیار تھے۔ ابو نے بہت مناسب الفاظ میں ان سے معذرت کی تھی۔ عفان احمد کا روشن چہرہ تاریک سا ہو گیا۔ وہ تو پورے یقین سے آئے تھے، مہا کو سب کچھ ہی دینے کو تیار تھے، مگر ابو نے کہہ دیا انہیں روپے پیسے کا لالچ نہیں، مگر ان کی بیٹی کو تو تھا۔ اسے عفان احمد سے محبت تھی یا نہیں، مگر عفان احمد اسے ایک روشن مستقبل ضرور دے رہے تھے۔ ایسا جگمگاتا ہوا مستقبل کہ اس کی آنکھیں چکا چوندھ ہو رہی تھیں۔ تبھی تو وہ زخم کھائی ناگن کی طرح ہنکار رہی تھی۔ مجھے صرف عفان احمد سے شادی کرنی ہے۔ آپ انکار کریں یا اقرار، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تھوڑی بھی شرم ہے تجھ میں تو کہیں جا کر ڈوب مر۔ امی کی مار اس کے ارادے کو اور پختہ کر دیتی تھی۔ مروں گی نہیں، میری زندگی اتنی ارزاں نہیں ہے کہ یوں ضائع کر دوں۔ اس کا لہجہ عجیب سے عجیب تر ہوتا جا رہا تھا۔ رباب سمجھاتی، میری طرف کیوں نہیں دیکھتی ہو؟ ایک دوسری عورت کے آنے سے کیا کیا عذاب نہیں ٹوٹے مجھ پر، میرے بچوں پر۔ تم وہی عذاب کسی اور پر ڈھانے جا رہی ہو۔ عفان کے پاس اتنا ہے کہ وہ دوسری شادی افورڈ کر سکیں۔ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی۔ وہ ذہنی طور پر ہر چیز کے لیے تیار تھی۔ پاگل، ایک بٹا ہوا شخص تجھے سکون اور خوشی نہیں دے سکتا۔ رباب تب بھی لہجہ دھیما ہی رکھتی۔ بٹا ہوا شخص، مہا کی تلخ سی ہنسی اس کے تن بدن میں آگ سی لگاتی۔ جو ہمارے گھر کی حالات ہیں، ایسے میں کسی ایسے شخص کے بھی رفاقت نصیب نہیں ہوگی۔ ہم نہ آپ ہی کو دیکھ لیں، کیا ہر رشتہ عفان احمد کی عمر کا نہیں آ رہا؟ میں آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر چاندی کے بال نہیں گن رہی، نہ راتوں کو چھپ چھپ کر اپنی کم نصیبی کے رونے رو سکتی ہوں۔ یہ سب کہتے ہوئے وہ ہمنا کا سفید پڑتا چہرہ نہیں دیکھتی تھی۔ علی شیر امتحانوں کے بعد گاؤں جا چکا تھا۔ دادی اس بات پر شکر کرتی تھی کہ ایسے ان حالات پر بھنک بھی نہیں پڑی۔ ہمنا کو دیکھنے کچھ لوگ آ رہے تھے۔ گھر میں وہی مخصوص افراتفری تھی، صفائیاں، چائے کے لوازمات، کھانے کی تیاری۔ رباب کو آہت تنگ کر رہا تھا۔ ثانیہ کی دوڑیں لگی تھیں۔ پہلے ایسا ہوتا تو مہا ہمنا کو لے کر کمرے میں گھس جاتی تھی۔ فیشل، بلیچ، ہلکا پھلکا میک اپ، اب وہ ڈائجسٹ ہاتھ میں لیے دادی کے تخت پر بیٹھی پاؤں جھلانے میں مصروف تھی۔ گاہے گاہے نظر اٹھا کر اس افراتفری پر نگاہ ڈالتی تو ایک استدعائیہ سی مسکراہٹ اس کے لبوں کا احاطہ کر لیتی۔ رباب سے مچلتے ہوئے آہت کو لے کر بہلانے کی کوشش بھی نہ کی تھی، حالانکہ دادی نے نہ چاہتے ہوئے 1-2 بار کہا بھی تھا، مگر وہ کاندھے اچکا کر نظر انداز کر گئی۔ دادی غصے میں اٹھ کر خود آہت کو بہلانے لگی۔ پھر کہانی اور مٹھائی کے لالچ میں وہ بامشکل مانا تھا۔ دادی اسے لے کر کمرے میں چلی گئیں۔ ہمنا تکیوں کے غلاف چڑھا رہی تھی۔ ہمنا بیٹی، تم ویسے ہی بیٹھی ہو، اٹھو، شابش، کپڑے بدل لو۔ دادی نے کہا تو وہ اس بات میں سر ہلا کر کام ختم کرتے ہوئے باہر نکل گئی۔ مہا وہیں بیٹھی تھی۔ اتنے دنوں سے سب اسے نظر انداز ہی کر رہے تھے۔ نہ جانے کیا سوچ کر وہ اس تک چلی آئی۔ مہا، آج ہمنا کا ہلکا سا میک اپ نہیں کرو گی؟ کیا فرق پڑ جائے گا؟ اور اس سے پہلے کیا فرق پڑا ہے؟ مہا نے ڈائجسٹ سے نظریں اٹھا کر ہمنا کو دیکھا۔ ہمنا کا چہرہ تاریک سا ہو گیا۔ وہ تیزی سے پلٹ کر باتھ روم میں گھس گئی۔ یہ لڑکی، کچن میں ثانیہ نے دانت پیسے، اس وقت اسے مت چھیڑو۔
اس کے اندر لحاظ مروت سب ختم ہو چکا ہے۔ رباب نے اسے کچھ بھی کہنے سے پہلے روک دیا تھا۔ یہ ضرور کوئی تماشا کرے گی، وہ جتنے تماشے کر چکی ہے وہ کافی ہیں۔ امی کا لہجہ تیز ہو گیا۔ جو ابو کے سامنے کھڑی ہو سکتی ہے اس سے کچھ بھی بعید نہیں ہے۔ امی تیزی سے باہر نکلی۔ تم اٹھو یہاں سے، اوپر دفع ہو جاؤ، اور جب تک مہمان نہ جائیں نیچے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مہا رسالہ پٹک کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے بھی نشر مقرر دیکھنے کا زیادہ شوق نہیں ہے، وہ کہہ کر تیزی سے اوپر چڑھ گئی تھی۔ مہمان آئے تھے، بیٹھے، کھایا پیا، باتیں کی، اور ان کے ہر انداز سے یہی اظہار ہوتا تھا کہ وہ یہیں آ کر آئے ہیں اور وہ یہی کرنے آئے ہیں۔ لڑکی کی ماں نے پوچھا، بھائی جہیز میں ٹی وی فریج تو دے رہے ہیں نا؟ یہ تو آج کل ہر کوئی دے رہا ہے۔ ویسے آج کل تو لوگ لڑکے کو موٹر سائیکل بھی دے رہے ہیں۔ ہماری بلا سے ٹریکٹر دیں، پر بی بی ہم نے ایک ہی بیٹی نہیں بیانی، 3 اور بھی ہیں۔ ایک ہی جملے سے وہ دادی کے دل سے اتر گئے، اور وہ تو صاف ہی کہتی تھی، لالچی لوگوں کے ہاں بیٹی نہیں دینی، بھلے غریب ہوں مگر شریف ہوں۔ خاتون کا منہ بن گیا۔ امی سے کہنے لگی، آپ کی ساس تو بہت ہی نکچڑی لگتی ہیں۔ بس اب آگے کیا بات ہوتی تھی؟ دادی نے کھانا بھی سرو نہیں کرنے دیا۔ ان کے جانے کے بعد رشتے کروانے والی کو بلا کر خوب لتے لیے، خبردار اگر تم آئندہ ایسے لوگوں کو لے کر آئیں، میں تمہیں ایک پیسہ نہیں دوں گی۔ شام اسے ہمیشہ سے بہت خوبصورت لگتی تھی۔ اسے لگتا شام اور اس کا کوئی بہت ہی گہرا رشتہ ہے۔ آسمان پر پھیلے زرد نارنجی رنگ ہمیشہ سے اس کے جانے بوجھے ہیں۔ ان رنگوں کو اپنی ہتھیلیوں پر بھرنے کی خواہش ہمیشہ اس کے اندر بڑی شدت سے ابھرتی تھی، لیکن اب یہی شام کتنی بجھی بجھی اور بے رنگ تھی، اور یہ زندگی اتنی تھکی ہوئی اور بیزار۔ وہ کب سے ایک ہی زاویے پر بیٹھی ڈائجسٹ کبھی کھولتی تو کبھی بند کر رہی تھی۔ کسی کہانی نے اس کی توجہ نہیں کھینچی تھی۔ ڈائجسٹ بند کر کے اس نے دونوں بازو گھٹنوں کے گرد لپیٹے اور سر اٹھا کر آسمان کے کناروں پر سمٹے رنگ دیکھنے لگی۔ گرمیوں کا موسم رخصت ہونے کو تھا۔ ہلکی سی ہوا چاکلیٹ ویفرز کے خالی ریپر ارد گرد اڑنے لگے۔ عمر ابھی ابھی نیچے گیا تھا۔ یہ ہمارے ساتھ کیا کر گئی ہو ماں؟ اس نے وحشت زدہ ہو کر سوچا۔ ہر کوئی کتنا خاموش اور خوف زدہ سا تھا۔ ایک جامد چپ تھی جو سب کے لبوں پر برف کی طرح جم گئی تھی۔ اتنی گہری خاموشی، اتنی خاموشی تو موت والے گھر میں بھی نہیں ہوتی۔ کم از کم بین کرنے آہو فریاد کی آوازیں تو آتی تھیں۔ یہاں تو ہر کوئی ایک دوسرے سے چھپا پھر رہا تھا، نظریں چراتا تھا، بات کرنے سے پہلے یوں خوف زدہ ہو کر ایک دوسرے کو دیکھتا، گویا کسی جرم کا مرتکب ہو رہا ہو۔ پھول چننے کی خواہش میں سارے کانٹے ہمارے لیے کیوں چھوڑ گئیں؟ سوچ در سوچ کا سلسلہ تھا۔ کیا بچا ہمارے لیے؟ بد اعتمادی، بے اعتباری، خوف، وحشت۔ تم نے ایک بار بھی نہ سوچا تم ہمارے ساتھ کیا کر رہی ہو۔ ابو کا مان، امی کا اعتبار، سب قدموں تلے رون ڈالا۔ جاؤ ماں، جاؤ، آسمان چھو لو۔ تم کیا جانو زمین پر رہنے والے پر کیا بیتی۔ تبھی سیڑھیوں کی طرف سے قدموں کی چھاپ ابھری۔ ٹینک پلیز۔ ٹھنڈے مشروب کا گلاس جس میں آئس کیوب تیر رہے تھے اس کے سامنے تھا۔ سونیا نے خاموشی سے گلاس تھام لیا۔ علی شیر اپنا گلاس ہاتھ میں لیے سامنے والی چارپائی پر بیٹھ گیا۔ سونیا منتظر تھی کہ شاید وہ کچھ بولے گا، مگر وہ خاموشی سے گھونٹ گھونٹ مشروب پیتا آسمان پر اڑتے پرندے دیکھتا رہا، پھر گلاس خالی کر کے ایک طرف رکھا، دونوں ہاتھوں کا تکیا بنا کر یوں ہی عقب میں لیٹ گیا۔ سونیا خاموشی سے گلاس میں جھانکتی رہی۔ اس نے ابھی تک ایک گھونٹ بھی نہ لیا تھا۔ وہ خود علی شیر سے آنکھ ملا کر بات کرنے کی ہمت نہ پا رہی تھی۔ علی شیر نے نظروں کا زاویہ بدل کر سونیا کو دیکھا۔ وہ کتنی شرمندہ شرمندہ سی نظر آ رہی تھی، ایک ایسی بات کے لیے جس میں اس کا کوئی دوش نہ تھا۔ کتنا خوش خوش واپس آیا تھا، بی اے میں شاندار کامیابی، پھر یونیورسٹی میں ایڈمیشن۔ ان کے خاندان میں سے اب تک کون یونیورسٹی گیا تھا، مگر یہاں وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ یہ سوئیاں 12 پر ہی رہیں گی؟
हम्म, वो चौंकी। ये छोटी छोटी बातों पर मुंह क्यों बनाकर बैठ जाती हो? सड़ा हुआ बैंगन लगती हो। छोटी बात? ये छोटी बात है अली। वो पहली बार उससे उलझी ना थी। संजीदा संजीदा सी सोनिया अली शेर को एकदम बड़ी बड़ी सी लगी। वो एकदम नजरें चुरा गया। जो गुजर गया उसके लिए क्या रोना? जो गुजर गया है अली, ये हमें अंदर तक तोड़ गया है। मैं किसी से नजर नहीं मिला सकती, ना अब्बू से, ना अम्मी से। लेकिन मैं इसमें तुम्हारा क्या कसूर? बाहर निकलती हूँ तो अपना आप मुजरिम सा लगता है। यूं लगता है ये सब कुछ महा ने नहीं, मैंने किया है। अली, महा ने क्यों ऐसा किया? वो ऐसी तो नहीं थी, फिर इतनी खुदगर्ज क्यों हो गई? और क्या वो खुश रह सकेगी अम्मी अब्बू को नाखुश करके, उस बूढ़े के साथ? वो एकदम रो दी थी। अली शेर की समझ में ना आया सोनिया को खामोश कैसे करवाए। उसका हाथ इस्तरारी तौर पर उसके कांधे तक जाकर रुक गया। फिर उसने हाथ वापस खींच लिया। उसे लगा सोनिया को खुलकर रोना चाहिए। बहुत देर रोने के बाद वो शर्मिंदा शर्मिंदा सी दुपट्टे से चेहरा साफ करने लगी। तुम भी सोच रहे होगे हम। मैं कुछ नहीं सोच रहा। अली के लहजे में सख्ती डर आई थी। और बात सुनो तुम मेरी। उसके लहजे में कुछ तो ऐसा था कि सोनिया सर उठाकर उसे देखने लगी। मेरे लिए तो लोग अब भी वैसे ही हो। महा ने जो कुछ किया अपनी जिम्मेदारी पर किया। वो हमेशा से इतनी ही खुदगर्ज थी। लेकिन तुम्हें उसकी किसी भी हरकत के लिए शर्मिंदा होने या मुंह छुपाने की जरूरत नहीं। लोग बातें करते हैं, करने दो। कब तक करेंगे? तुम्हें इस अपने बारे में सोचना चाहिए और अपने फ्यूचर के बारे में। आइंदा मुझे तुम्हारी ये सड़े हुए बैंगन जैसी शक्ल नजर नहीं आना चाहिए। फौरन उठो, हाथ मुंह धोकर किताबें लेकर आओ ऊपर। वो जो सर उठाए बड़ी संजीदगी से बात सुन रही थी, आखिरी बात पर झंझला गई। अली तुम। बस उसने हाथ उठाकर खामोश करवा दिया। तुम हमेशा से इतनी ही निकम्मी लड़की हो, पढ़ाई से जान छुड़ाने वाली। उठ जाओ। तुम हमेशा से मेरे दुश्मन हो। वो पांव पटकती सीढ़ियों तक गई, फिर रुककर पलटी। अली, वो जो मुड़कर दीवार की दूसरी तरफ झांकने लगा था, पलटा। थैंक्स। वो बस मुस्कुरा दिया। तुम जानती ही नहीं सोनिया, तुम मेरे लिए क्या हो। माँ ने कहा था तुम किसी काबिल हो जाओ अली शेर, तो मैं भाई से कहूंगी तुम्हें अपना बेटा ही बना ले। तब पहली बार उसने सोनिया को मुख्तलिफ अंदाज में सोचा था। तो लगा वो जिसे तंग करने के नित नए तरीके सोचा करता था। न जाने कब अपनी मोहब्बत का बीज उसके दिल में बो गई थी। वो अपने जज्बों पर खुश भी था और हैरान भी। वो ब्लैक पैंट और लाइट ब्राउन लाइनिंग वाली शर्ट में मलबूस बाइक की चाबी हाथ में घुमाता बाहर आया। अब्बा की फसल अच्छी हुई थी। कुछ उसकी कामयाबियों से कुछ खुश होकर उसे बाइक लेती थी तो सेकंड हैंड, मगर अच्छी हालत में थी। वो पहले भी मामू की बाइक पर सोनिया को कॉलेज ड्रॉप कर देता था। अब उसका यही ख्याल था कि यूनिवर्सिटी जाते हुए सोनिया को कॉलेज छोड़ दिया करेगा। मगर बरामदे में बैठी सोनिया को देखकर ठिठक गया। वो घरेलू कपड़ों में थी और डबल रोटी का टुकड़ा हाथ में लिए चिड़ियों को देख रही थी। तुम्हें आज कॉलेज नहीं जाना? सोनिया ने नफी में सर हिलाया और हाथ में पकड़ा टुकड़ा थोड़ा थोड़ा करके चिड़ियों को डालने लगी। फिर वही बात। अली झिंझलाया। कब तक शोक मनाती रहोगी? वो खामोश रही। मेरी समझ में ये बात नहीं आती, किसी और के किए की सजा सोनिया क्यों भुगते? सानिया किचन में बोल रही थी और उसकी आवाज खासी बुलंद थी। हैरत जदा सा अली शेर पंजों के बल उसके करीब जा बैठा। ये क्या है? अम्मी का ख्याल है मुझे कॉलेज नहीं जाना चाहिए, सोनिया ने सपाट लहजे में बताया। मगर ये गलत है, अली शेर ने कहना चाहा। अंदर ही अंदर यही जुमला सानिया कह रही थी। ये गलत है अम्मी। सोनिया पर पाबंदियां क्यों? क्यों? इसे भी शतर बेमुहार की तरह छोड़ दूं, ताकि कल को वो भी किसी बुड्ढे को लाकर हमारे सर पर मुसल्लत कर दे कि मुझे इसी से शादी करना है। फिर सोनिया ही क्यों? मैं क्यों नहीं? मैं भी जॉब छोड़कर घर बैठ जाऊं। और वो बीबी महा तो ना कॉलेज जाती थी ना स्कूल, घर में बैठी थी, फिर भी आपकी आंखों में धूल झोंक गई। जिन्हें कुछ करना होता है वो बाहर निकलने का इंतजार नहीं करती। जहन्नुम में जाओ तुम सारी की सारी। जोंकों की तरह मेरी जान को चिमट गई हैं।
کوئی برتن ٹوٹا تھا اور امی چیخنے لگی تھیں، تمہارے ماں باپ تو کسی قابل نہ رہے، تم ڈھونڈو اپنے لیے بر، اسی دن کے لیے پالا تھا، اسی دن کے لیے پڑھایا تھا۔ ثانیہ دوپٹہ اوڑھتی سرخ چہرے کے ساتھ تیزی سے کچن سے نکلی، ان کے قریب سے نکل کر باہر چلی گئی۔ اندر عائشہ اونچی آواز میں رو رہی تھی۔ علی شیر نے لب بھینچ کر ثانیہ کو دیکھا، جس نے آنسو روکنے کی کوشش میں نچلا لب کاٹ کاٹ کر سرخ کر لیا تھا۔ وہ کھڑا ہو گیا، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا سونیا کو تسلی دے بھی تو کن الفاظ میں۔ میں ماموں سے پلیز۔ سونیا کھڑی ہو گئی، ابھی نہیں، میں امی کو کوئی اور دکھ نہیں دے سکتی۔ وہ اس کے قریب سے نکل کر اندر دادی کے پاس چلی گئی۔ دادی نے اس کا اترا ہوا چہرہ دیکھا۔ تو فکر نہ کر بچی، تیری ماں غصے میں ہے، ابھی دکھی ہے۔ ماں نے ہم سب کو ہی دکھ دیا ہے، ابھی کچھ دن کالج سے چھٹی کر لے، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ سونیا نے اسبات میں سر ہلایا اور خاموشی سے دادی کے پاس لیٹ گئی۔ کچھ دن کے بعد ابو نے پوچھا تھا وہ کالج کیوں نہیں جا رہی؟ وہ خاموش ہی رہی تو انہوں نے علی شیر سے کہا کہ وہ سونیا کو کالج چھوڑ آیا کرے اور واپسی پر لے بھی آیا کرے۔ امی نے کچھ بھی نہیں کہا، مگر انہیں افسوس ضرور ہوا تھا، ان کے فیصلے کو کتنی آسانی سے رد کیا گیا تھا۔ رباب، ہارون کا نمبر تو ملاؤ۔ جب سے مہا کی شادی کی اطلاع اسے دی گئی تھی، اس نے ایک بار بھی فون نہیں کیا تھا۔ امی کو وہ دن رات یاد آتا۔ اس وقت آفس میں ہوگا، وہیں ملا دوں؟ انہوں نے کہا تو وہ فون ان کے قریب لے آئی۔ بیل بہت دیر تک جانے کے بعد کسی نے فون اٹھایا تھا اور ہارون کا پوچھنے کے بعد جو اطلاع اسے ملی تھی، اس نے رباب کے حواس باختہ کر دیے تھے۔ میں ہارون مصطفیٰ کی بات کر رہی ہوں۔ دوسری طرف نہ جانے کیا کہا گیا تھا کہ اس نے مرے مرے قدموں سے ریسیور رکھ دیا۔ کیا ہوا؟ امی، وہ بہت دیر سوچتی رہی کہ کیا کہے، پھر جملہ پورا کیا۔ آج ہارون کی منگنی ہے، سب وہیں گئے ہیں۔ نیند گویا جھونکا سا ہو کر رہ گئی تھی۔ کبھی کبھی ایک پل کی غفلت ہوتی اور ساری رات ذہن کی تھالی میں سوچ کے سکے ٹھن ٹھن بجتے۔ ان ٹھنٹھناتی سوچوں کا سلسلہ دن کی روشنی میں بھی ختم نہ ہوتا تھا۔ دادی تو تسبیح کے دانے گراتے گراتے آہیں بھرتی رہتی۔ وہ کیا کرتی؟ منہ سر لپیٹے کسی بت کی طرح ساکت پڑی رہتی۔ کوئی بات کرتا تو کاٹ کھانے کو دوڑتی۔ اس دن نہ جانے دل اتنا بے چین سا کیوں تھا۔ وہ اٹھ کر بازار چلتی۔ سردیاں آنے والی تھیں اور دادی کے لیے گرم کپڑوں کی ضرورت تھی۔ امی، میں ساتھ چلوں؟ ہمنا نے کہا تھا، اور شاید ان کی طبیعت کے پیش نظر کہا تھا۔ کوئی ضرورت نہیں۔ وہ اس پر الٹ پڑی۔ کیسا وقت آیا تھا کہ اپنی اولاد ہی بری لگ رہی تھی۔ وہ ہارون کے رویے سے ہرٹ ہوئی ہیں۔ ان کے جانے کے بعد ثانیہ نے کہا تھا، ہاں تو وہ کب تک یوں کنوارا بیٹھا رہتا؟ دادی کو بھی تو اپنا ابال نکالنا تھا۔ ہم نے نہیں کہا تھا کہ ہمارے لیے بیٹھے، اسے ہی قربانی کی عظیم مثالیں بنانے کا شوق اٹھا تھا۔ ہم میں سے کس نے کہا تھا کہ وہ شادی نہ کرے؟ شادی کرتا، بیوی کو ساتھ لے جاتا، ہم کیا اسے روک دیتے؟ امی ابو کب سے اس کے پیچھے پڑے ہوئے تھے۔ تب ایثار کے جذبے امٹ رہے تھے موصوف کے دل میں۔ ابھی نہیں کروں گا، بہنوں کے بات کروں گا۔ اب اگر کرنا تھی تو امی ابو سے بات کر سکتا تھا، وہ انکار کرتے؟ کبھی نہیں۔ لیکن وہ بھی تھڑولا نکلا ماہا کی طرح۔ غصے سے ثانیہ کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ منگنی کر لی ہے، اب شادی بھی کر لے۔ بس بھی کرو ثانیہ، بات کو بڑھاؤ نہیں۔ رباب نے عمر کو بہلاتے ہوئے بے حد اکتاہٹ سے ٹوکا۔ اور تم رباب آپی، اگر آنا ہی تھا تو کم از کم بچوں کو تو اس کے پاس چھوڑ کر آتی، کچھ تو موصوف کو پتا چلتا۔ بچے صرف تمہارے ہی تو نہیں ہیں، اس کے بھی ہیں، کچھ ذمہ داری تو اس کے سر پر بھی چھوڑی ہوتی۔ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ میرے بچے بوجھ بن گئے ہیں اب۔ پتا نہیں وہ سب کس کا غصہ کس پر نکال رہی تھی۔ لڑو مرو یوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ، اور میرا دل چاہتا ہے میں خودکشی کر لوں۔ ہمنا نے بے حد اکتاہٹ سے سوچا تھا۔ عائشہ بیگم نے یہ سب دروازے میں کھڑے سنا اور خاموشی سے بازار چلی آئیں۔ ٹھیک تو کہتی ہے ثانیہ۔ ہارون بھی مہا کی طرح تھڑولا نکلا۔ جب ذمہ داریوں سے حالات سے گھبرا گیا تو ہاتھ چھڑانے لگا۔ دادی کے لیے گرم سوٹ خریدتے ہوئے انہوں نے سوچا،
میں کہاں منع کرتی تھی؟ میں تو کہتی تھی مناسب عمر ہے شادی کر لو۔ 500 کے بجائے 1000 کا نوٹ تھما کر باہر نکل آئیں۔ دکاندار ایماندار تھا، ان کے پیچھے بھاگا۔ میں تو بہت ارمانوں سے تمہاری دلہن لاتی۔ نغی پیسے مٹھی میں دبا کر وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں خریدنے لگی۔ بعض چیزوں کے متعلق انہیں خبر بھی نہ تھی کہ وہ کیا خرید چکی ہیں اور کیوں۔ ضرورت تو نہ تھی، 500 کا نوٹ یوں ہی ضائع کر دیا۔ بھلے تمہاری پسند کی ہوتی، ہم تو شامل ہوتے، ہم کو شامل تو کرتے۔ بھلے تمہاری پسند کی ہی ہوتی، ہم کو شامل تو کرتے۔ میں خود اپنے ہاتھوں سے اسے انگوٹھی پہناتی۔ سڑک کے کنارے ننھے بچوں کی طرح سوچیں سوچیں ان کے ذہن میں آنکھ مچولی کھیل رہی تھیں، اور ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ انہیں کس طرف جانا ہے۔ ان کی نظروں کے سامنے بہت سی گاڑیاں، سائیکلیں، موٹر سائیکل، رکشے، ٹیکسیاں سڑک سے گزرتی جا رہی تھیں، اور وہ خالی ذہنی کے ساتھ یہ سب دیکھ رہی تھیں۔ پھر ان کا دل تھک سے رہ گیا۔ اندر کہیں اندر کہیں ڈراؤنا، بہت دیر ابھرنے کا نام نہ لیا۔ کسی گزرتے لمحے کسی تیزی کے ساتھ گزرنے والی گاڑی میں کوئی اور نہیں، مہا تھی۔ مہا نے انہیں نہیں دیکھا، مگر انہوں نے پوری طرح دیکھا تھا۔ اسٹیئرنگ پر مضبوطی سے دونوں ہاتھ جمائے، بالوں کی کٹنگ اور سن گلاسز کے باوجود ان کا دل دھڑک دھڑک کر کہہ رہا تھا کہ وہ مہا تھی۔ ان کی ٹانگیں لرزیں، جسم بے جان سا ہو گیا، اور وہیں تقریباً گرتے ہوئے انہوں نے دونوں ہاتھوں میں اپنا سر تھام لیا۔ شاپنگ بیگ بکھر گئے تھے اور دل دھڑک دھڑک کر مہا مہا پکارتا رہا تھا۔ آپ ٹھیک تو ہیں؟ نہ جانے کس نے پوچھا تھا۔ انہوں نے بہت دور ٹریفک کے ہجوم پر نگاہ دوڑائی اور بدقت اسبات میں سر ہلایا۔ مہا ایک سسکی سی بند لبوں تک آ کر ٹوٹ گئی۔ ہمیں دکھ دینے والی اللہ تیرا بھلا کرے، ہمیں برباد کرنے والی اللہ تجھے آباد رکھے، ہمیں بدنامی کے اندھیروں میں دھکیلنے والی اللہ تجھے سکھی رکھے۔ آنسو ایک تواتر سے ان کے گالوں پر پھسل رہے تھے۔ دل دہائیاں دے رہا تھا، کپ کپاتے ہاتھ چیزیں چن چن کر لفافے میں ڈال رہے تھے۔ تبھی کسی نے انہیں جھنجھوڑ ڈالا۔ عائشہ، عائشہ! وہ خالی خالی نظروں سے دیکھنے لگی۔ عائشہ، ہوش کرو، یہ میں ہوں قدسیہ، کیا ہوا تمہیں؟ میں سڑک پار سے تمہیں دیکھ کر آئی ہوں۔ تبھی وہ گویا حواسوں میں آئیں۔ ہاں، یہ سفید چکن کا دوپٹہ اوڑھے صحت مند سی عورت جو ان پر جھکی تھی قدسیہ تھی، ان کی دور پرے کی کزن۔ برسوں ہو گئے تھے ملے ہوئے، ایک شہر میں ہونے کے باوجود ملنا ملانا نہیں ہوتا تھا۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک نہیں لگتی، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگتی، آؤ تمہیں گھر چھوڑ دوں۔ میں ٹھیک ہوں۔ انہوں نے کھڑے ہونے کی کوشش کی، مگر ٹانگیں وجود کا بوجھ اٹھانے سے قاصر تھیں۔ تبھی سفید گاڑی ان کے عین سامنے آ کر رکی۔ خیریت امی؟ بھاری سنجیدہ آواز ان کے سر پر گونجی۔ بیٹا، تمہاری خالہ کی طبیعت ٹھیک نہیں، انہیں گھر چھوڑنا ہے۔ آئیں خالہ، کسی کے مضبوط بازوؤں نے سہارا دے کر کھڑا کیا۔ انہیں ہارون یاد آیا تھا۔ گاڑی میں وہ خاموشی تھی، ان کی حالت کے پیش نظر قدسیہ بھی خاموش تھی۔ گھر آنے تک عائشہ خود کو سنبھال چکی تھی۔ بسد اسرار انہیں اندر لے گئیں۔ علی شیر گھر میں تھا، وہ ان کے بیٹے جواد کو بیٹھک میں لے گیا۔ ہمنا چائے کے ساتھ کباب اور آلو کی کتلیاں تل لائی تھی۔ رباب کے متعلق انہوں نے کچھ چھپانے کی کوشش نہیں کی تھی، سارے خاندان کو پتا تھا۔ ماں کے متعلق بس یہی پتا کہ اس کی شادی کر دی، اور آج کل بڑی سے پہلے چھوٹی بہن کی شادی ہو جانا اتنا عام تھا کہ اگر انہیں کچھ معلوم بھی تھا تو بھی انہوں نے کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ ان سب کو قدسیہ آنٹی اچھی لگیں، پڑھی لکھی، مہذب گفتگو میں سلیقہ، اپنی بہو کے متعلق بغیر کوئی برائی کیے بس یہی بتایا کہ بیٹے کے ساتھ مزاج نہیں ملا، اس لیے علیحدگی ہو گئی۔ بچہ کوئی تھا نہیں جو ان کے پیروں کی زنجیر بنتا۔ ہوتے ہوتے گفتگو کا رخ اچھے رشتوں کی کال کی طرف چلا گیا تو لڑکیاں بدمزہ سی ہو کر اٹھ گئیں۔ جاتے ہوئے دادی ان کے کان میں، اگر تمہاری نظر میں کوئی اچھا رشتہ ہو تو ہمنا کے لیے ضرور بتانا، کہنا نہیں بھولی تھی۔ وہ مسکرا کر اس بات میں سر ہلاتے ہوئے ہمنا سے چائے کی تعریف کرنے لگیں۔ جاتے ہوئے عمر کو 200 روپے بھی دے کر گئی تھیں۔ آہت بہت دنوں سے سست سا تھا، پھر اچانک بخار کی لپیٹ میں آ گیا۔ علی شیر کے ساتھ وہ ڈاکٹر کے ہاں دکھا کر آئی تھی۔ انکار تو علی نے پہلے بھی کبھی نہیں کیا تھا،
مگر جب سے بائک آئی تھی زیادہ ہی کوئی کھو گیا تھا۔ عمر کو شاید امی نے نہلایا تھا، وہ چارپائی پر سب سے خفا اوندھا لیٹا ہوا تھا۔ نہانے کا ایسا ہی شور تھا۔ علی شیر نے اسے چاکلیٹ دے کر بہلایا، پھر کاندھے پر بٹھا کر اوپر چلا گیا جہاں ثانیہ آنگن پڑھ رہی تھی جبکہ سونیا کالج کے کام میں مصروف تھی۔ امنا رات کے کھانے کی تیاری میں مصروف تھی۔ رباب نے احد کو دوا کھلائی تو وہ کچھ دیر رونے کے بعد سو گیا۔ رباب اس کے پاس ہی لیٹ گئی۔ نیلے آسمان پر پرندوں کی داریں گزر رہی تھیں۔ سرمئی شام کے پس منظر کے ساتھ یہ نظارہ کبھی گھر لوٹتے وقت تمہیں میرا خیال بھی آیا ہوگا احمر۔ آج بہت رونا آ رہا تھا۔ آہت کا ننھا سا گرم ہاتھ اپنے لبوں پر رکھ کر وہ رونے لگی۔ شام گہری ہونے لگی تھی۔ سب اس کے پاس سے گزر کر اندر جاتے رہے۔ اس نے بازو آنکھوں پر رکھ لیا۔ سب سمجھ رہے تھے رات بھر کی جاگی ذرا دیر کو سوئی۔ ٹی وی چلنے لگا تھا۔ کھانے کے برتن کھڑکھڑانے لگے۔ فون کی بیل بج رہی تھی۔ پھر ہمنا نے اس کا بازو ہلایا۔ تمہارا فون ہے۔ کون ہے؟ تمہاری نند۔ اپیا کبھی کبھی خاص موقعوں پر اسے فون کر لیا کرتی تھی۔ آہت کی پیدائش پر بھی انہوں نے ڈھیروں چیزیں بھجوائی تھیں۔ کیسی ہو رباب؟ اچھی ہوں۔ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وہ اس کی آواز کے بوجھل پن کو محسوس کر کے پوچھنے لگی۔ جی۔ وہ اس سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی، بچوں کی، اپنے کالج کی، وغیرہ وغیرہ۔ رباب، ایک بات کہوں تم سے؟ اپنی بات ادھوری چھوڑ کر اچانک ہی انہوں نے کہا تھا۔ کہیے۔ وہ ان کے لہجے پر ٹھٹکی تھی۔ میرا بھائی نادان تھا، تمہاری قدر نہیں کر سکا۔ میں مانتی ہوں وہ قصوروار تھا، لیکن اگر وہ تمہاری طرف لوٹ کر آیا تو تم اسے معاف کر دو گی؟ معاف کر دوں؟ اپنے قاتل کو؟ چھوڑیں اپیا، جنہیں لوٹنا ہی نہیں ان کے متعلق بات کرنے کا فائدہ۔ اس نے حتی المکا اپنے لہجے کو نارمل رکھنے کی کوشش کی۔ رباب، دوسری طرف سے احمر کی آواز ابھری۔ یا اللہ! اس کا دل ڈوب گیا۔ کتنے عرصے کے بعد اس نے پکارا تھا، رباب میری بات سنو۔ وہی آواز، وہی لہجہ، مگر کتنا ٹوٹا ہوا۔ مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنا۔ اس نے ریسیور پٹخ دیا۔ وہ بھول گئی تھی کہ ابھی کچھ لمحے قبل وہ اسی شخص کو یاد کر کے رو رہی تھی۔ غصہ اس کے تمام جذبوں پر غالب آ گیا تھا۔ اس نے کسی سے بھی ذکر نہیں کیا تھا، مگر خود دن رات الجھتی رہتی تھی۔ اب خیال آیا ہے اسے میرا، اور میں کیا اتنی بے وقت ہوں کہ جب چاہے گا مجھے دھتکار دے گا اور جب چاہے گا پکار لے گا۔ اب کیا اس سے جی بھر گیا ہے؟ اور میں اکیلی تو نہیں ہوں، میرے بچے ہیں میرے پاس۔ اپنی ہی سوچوں سے الجھتے الجھتے وہ تھک سی گئی تھی۔ تبھی اس دن مہا چلی آئی۔ لمبی سی گاڑی ان کے دروازے کے سامنے رکی تھی۔ علی شیر جو گھر سے باہر کھڑا اپنے دوست سے بات کر رہا تھا، اس میں سے اترتی مہا کو دیکھ کر دوست کا ہاتھ پکڑ کر سڑک کراس کر گیا۔ مہا نے محسوس تو کیا، مگر وہ خود اس وقت پریل سی تھی۔ عفان احمد نے اسے جب پہلی بار نوٹوں کی گڈی دی کہ وہ شاپنگ کر لے تو اتنے نوٹوں کو ہاتھ میں لے کر وہ سوچتی رہی کہ وہ ان کا کیا خریدے گی۔ وہ اریج کو ساتھ لے کر گئی تھی۔ تب احساس ہوا کہ شاپنگ کرنا کسے کہتے ہیں۔ پھر ناردرن ایریاز میں مہینہ بھر ہنی مون منا کر واپس لوٹے تو مہا سر تاپا بدل چکی تھی۔ یہاں آتے ہی عفان احمد تو مصروف ہو گئے تھے، لیکن اسے ایک گاڑی خرید دی تھی اور مہا نے بہت جلد ڈرائیونگ سیکھ لی تھی۔ آج وہ ان سب کے لیے وہ سارے گفٹ لے کر آئی تھی جو اس نے ہنی مون کے دوران خریدے تھے۔ ملازم ڈھیر سارے پیکٹس اٹھائے
اس کے ساتھ تھا۔ وہ انہیں دکھانا چاہتی تھی کہ اس کا فیصلہ غلط نہ تھا۔ سب صحن میں ہی موجود تھیں۔ ایک دم سے وہ سب کی نظروں کے حصار میں آئی تھی، جدید تراش خراش کے مہنگے بوتیک کے سوٹ میں، ڈائمنڈ جیولری کے ساتھ، خوبصورت ہیئر سٹائل۔ ایک پل کو ان سب کو وہم سا ہوا کہ وہ مہا نہیں کوئی اور ہی ہے۔ السلام علیکم۔ مہا کو ایک دم اپنا آپ ان سب سے بہت اونچا اور اہم لگا تھا۔ آس و نراس میں ڈوبتی ابھرتی رواب، اپنی آنکھوں میں بجھتے خوابوں کی راکھ لیے ہمنا، 4-5 ہزار کما کر خود کو اہم سمجھنے والی ثانیہ، اور سستے سے کپڑے کے سوٹ میں ملبوس کتابیں سنبھالے سونیا۔ مہا نے اپنی کلائی میں ہیرے جڑا کنگن گھمایا، اپنے بے حد قیمتی لباس سے غیر مرئی شکنیں دور کی، اور ملازم کو اشارہ کیا جس نے وہ رنگ برنگ پیکٹس دادی کے پاس تخت پر ڈھیر کر دیے۔ اس کے دوسرے اشارے پر وہ گھر سے باہر تھا۔ آپ لوگ مجھے دیکھ کر حیران کیوں ہیں؟ وہ کہتے ہوئے امی کی طرف پلٹی جو کمرے سے باہر آ رہی تھی، اور اسے دیکھ کر برآمدے میں ہی رک گئی تھی۔ ماں کو دیکھ کر ماہا کے دل کو کچھ ہوا۔ امی ملیں گی نہیں؟ کیوں آئی ہو؟ میں آپ سے ملنے… ہم نے کہا تھا مت آنا۔ اتنا کٹھور تو مت بنے آپ لوگ۔ دادی جو بہت حیرت و تجسس سے اس کے زیورات دیکھ رہی تھی ایک دم پینترا بدل گئی۔ میں تو تمہاری ڈھٹائی پر حیران ہوں لڑکی، باپ کے سر پہ خاک ڈلوا کر کس ڈھٹائی سے چلی آئی ہو؟ دادی میں گھر سے بھاگ کر نہیں گئی تھی، آپ نے بیایا ہے مجھے، وہ تنک کر بولی۔ جس طرح تمہیں بیایا گیا وہ بھی کچھ اتنا باعث عزت تو نہ تھا۔ رباب کا لہجہ تیز ہو گیا، ماہا کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ میں بحث نہیں کرنا چاہتی، وہ فیصلہ غلط تھا یا نہیں، بہرحال میرا اپنا تھا، اور میں بہت خوش ہوں، اور بہت خوشی خوشی تم لوگوں سے ملنے آئی ہوں۔ میری خوشی کو یوں غارت مت کریں۔ سونیا ادھر آؤ، دیکھو میں تمہارے لیے کیا لائی ہوں۔ کوئی ضرورت نہیں، جو عنایت تم ہم پر آلریڈی کر گئی ہو وہ کافی ہے ہمارے لیے۔ ثانیہ نے سونیا کا ہاتھ پکڑ لیا، حالانکہ وہ اپنی جگہ سے ہلی بھی نہ تھی۔ اور تم جاؤ یہاں سے، اس سے قبل کہ ابو آ جائیں۔